नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह हुज्जरात की हम 7 आयत पढ़ चुके थे। आयत नंबर 8 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज़लन मिनल्लाहि, फज़ल अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से, व नेमा और एहसान। वल्लाहु और अल्लाह अलीमुन हकीम, अलीम है, जानने वाला है, हकीम हिकमत वाला है। अब ये आयत छोटी सी है, असल में पिछली आयत के साथ ही बात चल रही है। तो पिछली आयत जहाँ हमने बात खत्म की थी उसे थोड़ा सा देखना होगा, तभी आयत समझ में आएगी कि जो बात वहाँ की गई थी वो इस आयत में मुकम्मल हो रही है। पिछली आयत में बताया गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत खुद करने के बजाय अगर अपनी बात उनसे मनवाई तो उसका क्या नुकसान होगा। मुखातिब थे ना, मुसलमान ही मुखातिब हैं इस सूरत में बार बार, और उनसे कहा जा रहा है कि अगर तुमने अपनी बात उनसे मनवाई, उनकी अताअत नहीं की, बल्कि अल्लाह युती उकुम फी कसीर मिनल अमरी, अगर उन्हें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी अताअत करनी पड़ी मामलात में, तो तुम खुद नुकसान उठाओगे। तुम तुम पे मुश्किल आएगी, तुम मुश्किलात उठाओगे। और फिर सहाबा कराम से मुखातिब करके कहा गया था कि वलाकिन अल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, और लेकिन अल्लाह ने तुमको ईमान की मोहब्बत दी, और वज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, और उसको तुम्हारे दिलों के लिए, तुम्हारे लिए दिल पसंद बना दिया, दिलों की ज़ीनत बना दिया। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक़ वल इस्यान, और कुफ्र फिस्क और नाफरमानी से तुमको बेजार कर दिया। तो हमारे लिए भी सोचने की बात है कि अगर आज हमें अपना ईमान महबूब है, हमें कुफ्र से, फिस्क और अल्लाह से नाफरमानी के कामों से कितनी नफरत है, अगर जैसे हम ईमान को ज्यादा महबूब रखते हैं, कुफ्र फिस्क और इस्यान नापसंद है, अल्लाह की नाफरमानी नापसंद है, तो वो असल में क्या है, अल्लाह की देन है, अल्लाह की रहमत है। वो बात यहाँ इस आयत में बताई जा रही है, फज़लन मिनल्लाहि व नेमा, और उलाइका हुमुर राशिदून, जैसे कहा गया था कि वही लोग हिदायत पर हैं जो इस तरह से ईमान की मोहब्बत जिनके दिलों में ज्यादा है, कुफ्र से नफरत करते हैं, फिर से नफरत करते हैं, वो कौन है? राशिदून है, हिदायत याफ्ता है, हिदायत पर हैं। और उनका हिदायत पर होना किस तरह है? फज़लन मिनल्लाहि व नेमा, अल्लाह के फजल और एहसान से, और उसका फजल और उसकी नेमत से। अब ज़ाहिर है कि हिदायत पहुंचाने वाला अल्लाह ताला ही है। अपने बंदों को हिदायत देने के लिए कैसी कैसी आयात उसने दुनिया में रखी, फिर खास तौर पर अंबिया कराम भेजे गए, किताबें नाजिल की गई, फिर इसके अलावा इंसान के दिल में से पसंद और नापसंद का होना, ये सब कुछ क्या है? अल्लाह ताला की देन, अल्लाह की रहमतें हैं ना। हालांकि बात यह कि अल्लाह को हमारी बंदगी की कोई हाजत भी नहीं है। बंदे हिदायत पाएं या ना पाएं, उसकी खुदाई में जर्रा बराबर फर्क नहीं होने वाला है। फिर भी उसने हमें ये हिदायत देने के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए, और उसके लिए फिर उसको वो फजल याद दिलाया जा रहा है कि वो अल्लाह ताला का फजल है। अब अगर अल्लाह के बंदे दीन पर चले, अल्लाह की बंदगी के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, तो उन्हें समझना चाहिए, उन्हें पता हो कि वो ना दीन इस्लाम पर कोई एहसान कर रहे हैं, ना किसी और पर। अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत देने का समझ लेते हैं किस तरह उसने अंबिया कराम भेजे, किताबें नाजिल की, दिल में रखा। तो उसके अलावा भी किस तरह बंदा जैसे एक तरफ से हिदायत आती है, उस पर तवज्जो नहीं देता, फिर कोई और निशानी उसके सामने आती है, फिर कहीं और से कोई बात उसके कान में पड़ती है, कभी ज़मीर की आवाज ही कुछ कह रही होती है, कभी हालात इस तरह के बन जाते हैं कि वो बात जो पहले समझ में नहीं आ रही थी वो समझ में आने लग जाए। तो किस किस तरह से अल्लाह ताला ने अपने बंदे को हिदायत देने का इंतजाम किया। यकीनन सिर्फ उसी का फजल, उसी की नेमत है ना, जो इंसान को अगर हिदायत मिल जाए। और फिर ये कि अल्लाह का एहसान है कि उसने तौफीक दी, हालात को उसके लिए साजगार बनाए कि हम हिदायत पर चल सकें। और ये सब करने वाला कौन है? ये सब करने वाली हस्ती कौन है? वल्लाहु अलीमुन हकीम कहा जाता है। अल्लाह ताला की ये सिफात क्यों आ रही है ना, ये बताने के लिए कि उसका हर फजल, हर काम, हर फैसला उसके इल्म और हिकमत पर मबनी होता है। दीन की नेमत
تو وہ انہی کو دیتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں نا. ایسا نہیں ہے کہ بس رینڈملی کسی کو ہدایت مل جاتی ہے اور کوئی ہدایت سے محروم رہ جاتا ہے، بلکہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے وسیع تر علم کی بنا پر اور اپنی بے پناہ حکمت کے ساتھ کرتا ہے. علیم اور حکیم کا مفہوم یاد ہوگا نا، فعیل کے وزن پر بہت جیسے مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ علم رکھنے والا، بہت حکمت والا. تو وہ صفات میں یاد دلائی جا رہی کہ انسان سمجھے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہدایت مل رہی ہے، وہ اس لیے مل رہی ہے کہ اللہ علیم اور حکیم ہے، ہر ایک کے دل کے اندر تک کا حال جاننے والا ہے، اس کے تمام حالات کو جاننے والا ہے. کتنی دفعہ اس نے ہدایت کو ٹھکرایا یا کتنی دفعہ ہدایت کی طرف راغب ہوا یا کیا مشکلات تھی، کیا حالات تھے، سبھی کچھ جاننے والا ہے. اس کے لحاظ سے وہ اپنے بندوں کو ہدایت دے رہا ہے، اور اگر ہدایت ملی ہوئی ہے تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کیسے اور زیادہ اللہ کے شکر گزار بننے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر فعل، ہر کام، ہر فیصلہ اس کی علم اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے نا. دین کی نعمت اللہ تعالیٰ انہی کو دیتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں. پھر یہ کہ اہل ایمان کو، سچے اہل ایمان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا یہ احسان یاد دلایا. پچھلی آیت میں ان کی جو تعریف کی گئی تھی صحابہ کرام کی کہ کس طرح وہ ان کے لیے ایمان محبوب ہے اور وہ کس طرح نفرت کرتے ہیں کفر فسق اور عصیان سے، ان سب میں ہمارے لیے نمونہ بھی ہے نا، مثال ہے کہ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والا اپنا جائزہ لے کہ کیا میرے دل کی کیفیت بھی یہی ہے، کیا مجھے بھی وہ کام زیادہ محبوب ہے جو میرے ایمان کو بڑھانے والے ہیں، یا دنیا کی دلچسپیاں، اپنے خواہشات کی طرف زیادہ رغبت ہے. اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے کاموں سے دل بیزار ہے یا نہیں ہے. یہ اپنے آپ ہی کو انسان دیکھے نا، یا یہ کہ اپنی انا، اپنی ناک زیادہ عزیز ہے یا اپنے رسول کی سنت زیادہ محبوب ہے. کتنی دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں نا، ایک طرف بس اپنی خواہش ہے یا اپنا کچھ جھجھک ہے لوگوں کے سامنے کرنے کے لیے، یا اپنے اسٹیٹس میں کچھ فرق آنے کا ڈر ہے، اور ایک طرف اللہ کے رسول کی سنت ہے. اس وقت امتحان ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا چیز ہے جو زیادہ محبوب ہے نا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ توفیق دے دے ہم اللہ کے رسول کی سنت پر چل لیں تو اور کیسے شکر سے پھر اللہ کے لیے دل جھک جائے نا. ایمان کی محبت اور اگر ہے تو بس اللہ کا فضل اور رحمت ہی ہے. یہ بات اصل یہاں سمجھائی جا رہی، اور اس کے لیے پھر کس طرح سے انسان شکر گزار ہو، شکر کا بھی خود سوچے کہ کیسے پھر اس کا شکر ادا کرے نا. اور یہ بات ہی دیکھیں اگر سمجھ میں آ جائے تو کوئی انسان اپنی نیکیوں پہ مغرور نہیں ہو سکتا نا، نہ دوسرے کو پٹ ڈاؤن کر سکتا ہے کہ وہ کوئی نیکی میں پیچھے ہے یا وہ غلط کام کر رہا ہے اور ہم تو ایسے ایسے کرنے والے ہیں. یہ بات انسان کی زبان پہ بھی نہیں آ سکتی نا کہ جو مل رہی ہے توفیق اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. اگر مل گئی تو کتنا بڑا اس کا احسان ہے، اس پہ خود شکر گزار ہو، نہ کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو گرانے کی کوشش ہو. پھر کہا جاتا ہے آیت نمبر 9 میں سورہ حجرات ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِن اور ان اگر طائفتان جو ہے طائفہ کا تسنیہ، دو کی جمع کہ دو فریق، دو گروہ، من المؤمنین، مومنوں میں سے، قتلو کیا ہے جیسے لڑ پڑے، ان کے آپس میں لڑائی ہو جائے، فَأَصْلِحُوا اب یہ جمع کے سارے میں کہا جا رہا ہے بس صلح کرو، کرا دو بینہما، ہما دونوں کے لیے آتا نا، بینا درمیان، ان دونوں کے درمیان، ان دونوں طائفتان کے درمیان، ان دونوں گروہوں کے درمیان صلح کروا دو. فَإِن بَغَتْ پس ان اگر بغت زیادتی کرے، بقیہ سے کہ زیادتی کرے، طائفہ ہے نا تو اس میں مؤنث میں آ رہا ہے. فَإِن بغت اگر وہ زیادتی کرے، احداہما، ہما وہی دونوں میں سے، احدا ایک، دونوں میں سے ایک اگر زیادتی کرے، علی الاخری دوسرے پر، فقاتلو پس لڑو، التی اس سے جو تبغی زیادتی کرے، حتی یہاں تک کہ تفیع رجوع کرے، آ جائے، واپس آئے، الی طرف امر اللہ، اللہ کے حکم کے. فَإِن پس اگر فاءت واپس آئے، رجوع کرے، فَأَصْلِحُوا پس صلح کر دو، بینہما دونوں کے درمیان، بالعدل عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو.
ان اللہ بے شک اللہ یحب المقسطین پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ حجرات جیسے کہ ہمیں پتہ ہے مدینے میں نازل ہوئی، آخری صورتوں میں سے ہے۔ اب اسے مختلف وہ جو ہدایات آ رہی ہیں ان میں سے اب یہاں ایک ایسے معاملے کی طرف ہدایت آ رہی ہے جو اگرچہ بہت پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، لیکن ہو بھی سکتا ہے، یہ بات ممکن بھی ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں لڑائی ہو، آپس میں کچھ مقابلہ ہو جائے۔ اب یہ ہدایات کیسی پہلے سے دے دی گئی نا کہ جو اگر ایسا موقع آئے تو پھر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ ایسا ہو جائے تو طائفہ جو ہے کہا جا رہا ہے طائفتان، دو گروہ۔ طائفہ ہوتا ہے گروہ، ایک جماعت، لوگوں کی ایک جماعت کا ہونا۔ گروہ یا جماعت کے لیے کئی الفاظ جیسے عربی میں ہے نا، فرقہ بھی، جماعت خود بھی، اور طائفہ کہیں تو اکثر وہ ایک خاص وہ ہوتا ہے نا کہ کتنے لوگ، کسی نے یہ بھی سمجھا کہ ایک فرد سے لے کر کچھ لوگوں تک کی بات ہو سکتی ہے طائفہ، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ اقتتلوا دونوں لڑ پڑے، فاصلحوا بینہما، فاصلحوا کہنے کس طرح ہے، جیسے ویسے تو جمع کے صیغے میں ہے اور بس کہا جا رہا ہے کہ اصلاح کرواؤ، تو مسلمان مخاطب ہیں سمجھا جا سکتا ہے، ایسے مسلمان جو ان دونوں لڑنے والے گروہوں میں شامل نہیں ہیں، یا پھر مسلمانوں کی حکومت بھی ہو سکتی ہے نا، ظاہر ہے اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ کیسی سچویشن ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ خانہ جنگی یا دو تین ریاستوں اور ملکوں کی آپس میں جنگ کروانے مقصود ہو یا ایسا کوئی ڈر ہو، تو یہ ظاہر ہے ان کے لیے حکم نہیں ہے کہ مسلمان بس آپس میں سبھی لڑائی میں انوالو ہو جائیں، وہ بات نہیں ہے، بلکہ جو سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ یہ کہ دو چھوٹے گروہ ہیں، وہ ان میں سے ایک اپنے پر اگر زیادتی کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، لڑ پڑے، تو اس وقت جو اسلامی حکومت اگر ہے اس پوزیشن میں ہے کہ دونوں کی اصلاح کروا سکے، یا پھر کوئی اور عام مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اس کی اصلاح کروا سکیں، تو وہ کوشش کرے اصلاح کی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ سوچے کہ وہ تو بس پرایا جھگڑا ہے، تو ان کا پورا معاملہ ہے اور اس سے بالکل الگ تھلگ رہے نا۔ نہ یہ بات جائز ہے کہ تحقیق کیے بغیر کہ کون حق پر ہے کون ناحق ہے، بس کسی اور بنا پہ اپنے خاندانی یا قومی عصبیت کی بنا پر کسی کا ساتھ دینے اور کسی کی مخالفت کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہو، بلکہ ہونا کیا چاہیے، معاملے کو سمجھ کر ان کی آپس میں اصلاح کروانے کی کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر ایک ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو پھر لڑو اس سے جو کہ سرکشی کر رہا ہے، جو ناانصافی یا ظلم کر رہا ہے، اس کے خلاف طاقت استعمال کرو جیسے کہا جا رہا ہے نا۔ اور یہ طاقت استعمال کرنا کس وقت تک کے لیے ہے، کب کرنا ہے، اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ حتی تفیء الی امر اللہ، تفیء کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فی الف حمزہ، فا کے معنی ہوتے ہیں اچھی حالت کی طرف لوٹنا، اپنی اصلاح کر لینا، یا بری حالت سے اچھی کی طرف واپس آنا۔ تو تفیع کہا جائے تو ہوگا وہ رجوع کرے، وہ لوٹ آئے، وہ واپس آ جائے، پھر آئے، اور واپس آئے پھر آئے کس طرف، الی امر اللہ، امر اللہ یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، یعنی طاقت کا استعمال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ زیادتی کرنے والے کو سزا دینے کے لیے ہے، لڑائی جو ہو رہی ہے وہ کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں بلکہ زیادتی روکنے کے لیے ہے۔ جب غلطی کرنے والے سرکشی اور بغاوت، جیسے جو غلطی کر رہے ہیں سرکشی اور بغاوت کر رہے ہیں، وہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ کے مطابق جو حق ہے اس کو مان لیں تو ہاتھ روک لیے جائیں، پھر لڑائی نہیں ہوگی۔ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ امر اللہ کیا ہے نا، یہ امر اللہ کیا ہے تو لفظی ترجمہ تو اللہ کا حکم، اور اللہ کا حکم یہاں پہ کس کو کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں امن و سلامتی سے رہنا، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے، تو اللہ کے حکم کے پابند رہیں، جو اللہ نے حدود بتا دی ہیں ان کے پابند رہیں،
اس پہ واپس آ جائے. وہ امر اللہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے سمجھے کہ دو گروہوں میں لڑائی تھی، درمیان میں کسی نے صلح کروا دی، جو صلح کی شرطیں ہیں کہ آپس میں کس طرح سے کرنا ہے، وہ بھی امر اللہ ہی ہوگا کہ اللہ کے حکم مان کر انہوں نے صلح کروائی اور وہ اس صلح کو مان لیں، اس صلح کی شرطیں مان لیں، بس پھر لڑائی ختم ہوگی نا. تو اس کے بعد پھر وہ لڑائی ہو نہیں سکتی. ان دونوں کے درمیان صلح کرواؤ، فاصلہ بینہما، اور کہا جاتا بالعدل واقسطوا، عدل کے ساتھ اور انصاف کرو. واقسطوا، انصاف کا لفظ اردو میں جو ہم کہتے ہیں قسط کے معنی انصاف کے، عربی میں انصاف کا ایک الگ لفظ ہے نا. انصاف کے معنی ہوتے برابر برابر دینا عربی میں، لیکن انصاف جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ قسط کے معنی ہو سکتے ہیں. تو قسط کا اصل مفہوم ہوتا ہے کہ کسی کو اس کا حق پورا دینا، ادا کر دینا. عدل کے جو معنی ہیں وہ دو بنیادی معنی اس کے جو ہیں وہ یہ کہ توازن اور تناسب قائم رکھنا. عدل زیادہ ویسے اس کے مفہوم وسعت ہے کہ اس کے صحیح طرح سے جس طرح ہونا چاہیے. عدل کہیں تو پھر وہی ہوگا نا، جیسے جس کا جتنا حق بن رہا ہے اس کو اتنا حق دیا جائے، کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے اتنے ہی ان کو دیا جائے، اس پہ قائم کرو. تو یہاں پھر جیسے متنبع کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ تاکید ہو رہی ہے. اصلاح جو ہوگی، جو اصلاح کروانے والے ہیں وہ کس طرح کریں گے؟ عدل اور قسط کے ساتھ کریں گے. اور ساتھ ہی پھر اور بھی اس کی یاد دہانی اور ترغیب ایک طرح کی کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مقسطین کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. بالکل یہی آیت ان اللہ یحب المقسطین قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی آتی ہے، سورہ مائدہ میں، سورہ ممتحنہ میں، کہ اللہ تعالیٰ قسط کو پسند کرنے والا ہے، پسند کرتا ہے. بات اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا ہی جیسے قسط پر بنائی ہے نا. سورہ رحمان میں جیسے کہا گیا والسماء رفعہا ووضع المیزان، اور آسمان اسے بلند کیے اور میزان قائم کر دی، اور اس کے حکم بھی دیا ساتھ ہی کہ اللہ تطغوا فی المیزان، یہ کہ تم میزان میں خلل نہیں ڈالو. جو اللہ تعالیٰ نے توازن قائم کر کے رکھا ہے، جو اس میں خلل نہیں ڈالو. انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ اس انصاف کو قائم رکھیں. اور سورہ حدید میں کہا گیا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، صاف صاف نشانیوں کے ساتھ بھیجا. اور کہا گیا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ. سورہ حدید کے تیسرے رکوع کی آیت ہے یہ میں، تو اس میں آخری آیت، تو اس میں کہا گیا کہ وہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کی اللہ نے ان کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ انبیاء کرام کے ساتھ، کتاب اور میزان. اور کس لیے کی؟ تاکہ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جو ہیں وہ قسط کو قائم کریں، انصاف پر قائم ہوں. کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت بھیجی، جو کتابیں انبیاء کرام کے ساتھ بھیجی، ان کے ساتھ جو ہدایت اتاری، ان سب کا مقصد، بڑا مقصد جیسے سمجھ میں آ رہا نا، تاکہ اس لیے کہ لوگ انصاف کریں. اصل وہی تو ہوتا ہے نا، انبیاء کرام کے آنے سے پہلے لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر کے ساری دنیا میں فساد پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ انصاف قائم کرنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، اپنی ہدایت بھیجتا ہے. اور اسی کے لیے دوسری جگہ جیسے سورہ نساء میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، کہ ہو جاؤ قوامین جیسے قائم کرنے والے قسط کو، شہداء للہ، اللہ کے جیسے گواہ بنو، اور بن کر ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اور خواہ اس کی زد تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. اور یہاں پہ بات کہی جا رہی کہ خواہ دوسری محبتیں آڑے آ رہی ہوں، انصاف کی بات کرو، چاہے وہ ان کے خلاف بھی کہنی پڑ جائے، اپنی ذات کے خلاف تک بھی، اپنے والدین اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی. اور اسی طرح کی بات پھر سورہ مائدہ میں دوسری طرح سے بھی کی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. بالکل وہی بات ہے نا جو وہاں تھی، قائم ہو جاؤ، صاف قائم کرنے والے بنو، اللہ کے گواہ بنو بن کر. اور پھر ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل کر دے
کہ انصاف سے پھر جاؤ، ہدایت ہوتی کہ عدل کرو، اے دلو ہوا اقرب للتقوی کہ وہی تقوی کے قریب ہے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ تو یہاں پہ بھی کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے قسط قائم کرنے کا، جیسے ابھی اس آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس آیت کے اس پس منظر میں ان آیات کو ہم سمجھیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا یہاں کہا جا رہا ہے، اور ان کے درمیان جو عدل کے ساتھ جو یہ اصلاح کروانا ہے، مصالحت کروانا ہے، وہ انصاف کرنا ہے، وہ ایسا نہیں ہو کہ کسی سے خواہ رشتہ داری کا کوئی ان کے ساتھ ان کے ہم قوم ہونے کا، اپنے ہم زبان ہونے کا کوئی تعلق ہو، یا رنگ و نسل کا کوئی تعلق ہو، یا کسی بھی وجہ سے ان سے کوئی دشمنی اور مخالفت ہو، ہر حال میں بے لاگ انصاف کرو، بالکل انصاف کی بات کرو، اس نظام کو قائم رکھو کہا جا رہا ہے، جس کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی، تمہیں ہدایات دیں، تو اس طرح سے اس کو قائم رکھو، وہ ہدایت یہاں پہ ہو رہی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں، انما سوائے اس کے نہیں، انما المؤمنون مومنون جو مومن ہے، اخوۃ بھائی بھائی ہے، فاصلحوا پس صلح کرا دو، بینا درمیان، اخویکم تمہارے دو بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحمت ہو، شاید تم پر رحمت ہو جائے۔ اور یہاں پہ جو بات کہی جا رہی، انما ایک تو کہا جائے، انما کہنے سے کس طرح ہوتا ہے نا، سوائے اس کے نہیں، بہت ہی تاکید کی بات ہوتی ہے نا، انما کہنا ہے، جیسے اصل بات یہی ہے، اس کے سوا جیسے کوئی بات نہیں کئی جگہ آتا اس کا مفہوم، اور یا صرف یہی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ مومنون اخوتن کے مومن جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں نا۔ اب یہ تین الفاظ کا یہ جو چھوٹا سا فقرہ ہے نا، جملہ ہے انما المؤمنون اخوتن، وہ کس طرح جیسے مسلمانوں کے آپس کے تعلقات کی بنیاد ہے نا، یہ اخوت کا رشتہ کیسا رشتہ ہے، آپس کے معاملات اور تعلقات کو درست رکھنے کے لیے ایک جیسے بہترین اسٹینڈرڈ دے دیا گیا ہو نا۔ بہن بھائیوں کے درمیان دیکھیں جو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، جو آپس میں ناچاقیاں ہو سکتی ہیں، اونچ نیچ آ بھی جاتی ہے، لیکن کس طرح وہ آپس میں ٹھیک بھی کر لی جاتے ہیں نا۔ خواہ کتنی لڑائیاں ہو بھی چکی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائے، ایک دوسرے کی بھلائی ہی کی فکر پھر بھی رہتی ہے نا۔ تو آپس میں بھائی بہنوں کے رشتے کی وجہ سے کس طرح دوبارہ محبت آ جاتی ہے، ایک تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ غصہ بھی آ جائے تو واپس فوراً انسان محبت کی طرف پلٹ سکتا ہے نا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں جیسے سورہ اعراف میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا، وہاں پہ یاد ہوگا کہ کس طرح جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا نا تختیہ دینے کے لیے، پیچھے قوم نے بچڑے کی پوجا کر لی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نگران بنا کر گئے تھے، تو جب واپس آئے تو انتہائی غصے میں واپس آئے، وہاں پہ آتا ہے نا کس طرح آتے انہوں نے تختیاں پھینک دیں، اور سب سے پہلی پکڑ پھر وہ جن کو نگران بنا کے گئے تھے اپنے بھائی کو، ان کی کرتے ہیں، ان کے پیشانی کے بال پکڑ کے جیسے کھینچ رہا۔ تو اس وقت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی سے کیا کہتے ہیں؟ قال ابن امو، ابن امو کیا ہوتا ہے؟ صرف بھائی بھی نہیں کہتے، جیسے میری ماں کے بیٹے، ماں سے بھی کیسا رحم کا تعلق ہوتا ہے نا، رحمت کا، تو وہ رحمت جیسے دل میں پیدا کرنا چاہ رہے ہوں کہ میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، کہ ان لوگوں نے مجھے دبا لیا تھا، وقعدوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، فلا تشمت بالعداء، تو مجھے دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہیں دے۔ اب یہ بات جب انہوں نے کی ہارون علیہ السلام نے، جیسے فوراً ہی وہ غصہ ان کا ٹھنڈا پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اپنے بھائی کے لیے فوراً دعا کرتے ہیں نا، جو وہاں پہ آتی ہے اس طرح اپنے بھائی کی بھی اور اپنی بھی مغفرت کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اور یہ کہ ہم ان ظالم لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ تو بھائی کا رشتہ یاد دلانا یہاں پہ کس طرح ہے نا، وہ محبت جیسی آپس میں دو بھائیوں کی ہوتی ہے۔ اصل سوچیں تو تمام انسان بھی تو کہیں جا کے اسی طرح بھائی کے رشتے میں منسلک ہیں، ایک ہی بات، ایک ہی ماں کی سب اولاد تو ہے،
اور پھر اگر ہدایت میں بھی مشترک ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہے، تو پھر ان کی محبت کیسی ہونی چاہیے نا، کہ کچھ ہو بھی جائے، کچھ اختلافات بھی ہو جائیں، پھر بھی انسان واپس پلٹ جائے نا۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی تھی کہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، اب وہ ان جو ہے وہ ویسے سوچنے کی بات ہے، اگر ہو، یعنی جب نہیں ہے، جب لڑے، ایسا نہیں کہ ہوتی رہے، اکثر لڑائیاں ہوتی رہے، اگر کبھی ایسا چانس ہو گیا، کبھی اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ آپس میں وہ لڑ پڑے، تو پھر ان کی جو مرکزی حکومت ہے یا کچھ اتھارٹی رکھنے والے مسلمان کا گروہ ہے جو ان کے درمیان مصالحت کروا رہا ہے، اس سب کے دوران یہ بات بھی یاد رہے کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو آپس میں اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اصلحوا بین اخویکم، بس اصلاح کرواؤ۔ اب جیسے جو مصالحت کروا رہا ہے دونوں گروہوں کو، ایک اس پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دونوں اصلاح کر لیں آپس میں، خواہ پہ سختی کر کے یا بات چیت کے ذریعے، ان کو نصیحت کر کے، جس طرح سے بھی وہ کوشش کر رہا ہو، اس وقت کوشش میں جو بات یاد رکھنے کی وہ یہ کہ بین اخویکم کہا جاتا، یعنی دونوں ہی بھائی ہیں، یعنی زیادتی جس پر ہو رہی ہے وہ بھی اور جو زیادتی کر رہا وہ بھی، دونوں ہی تمہارے بھائی، اخویکم کہا جاتا ہے کہ ان دونوں ہی کے درمیان تم سوچیں، اگر دونوں کو بھائی سمجھے تب ہی صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے نا۔ اگر ایک سے دشمنی کر لی کہ اچھا یہ تو ظالم ہے، اس کو ظالم ہی سمجھ لیا، تو پھر ہو سکتا خود ہی جاتی بھی کر لینا انسان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے احساس بھی دلایا نا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو، اس دونوں کی مدد کرنا ہی فرض بنتا ہے ہر مسلمان کا، کہ ایک تو جو مظلوم ہے اس کو ظلم سے بچا کے اس کی مدد کی جائے، جو ظالم ہے اس کو اس کے ظلم سے روک کر اس کی مدد کی جائے نا۔ اور یہ روکنا ہر معاملے میں ہی ہے، کوئی چاہے بڑا گروہ ہو، دو لوگ ہو، اب چاہے دو افراد کی بات ہو، ایک حد تک تو ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو موقع دیا جائے کہ آپس کے جو معاملات ہیں وہ خود ہی جیسے نمٹا لیں، خود اس کو سمجھ لیں، خود صحیح کر لیں۔ لیکن جس طرح ہوتا ہے نا کہ دو بچے بھی لڑ رہے ہوں، ایک ماں تھوڑی دیر تک تو چھوڑ سکتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو خود ہی سمجھا لیں گے، سمجھ جائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایک حد کے بعد پھر انہیں روکنا پڑتا ہے نا، ضرور مداخلت کرنی پڑتی ہے، ورنہ تو پھر کیا سے کیا ہو سکتا ہے، پتہ چلا ایک بچے نے دوسرے کو زخمی کر ڈالا یا کچھ ہو گیا، یا پھر اور بھی کوئی بہت سے معاملات میں دو میاں بیوی تک کی بھی بات ہو، ان کا بالکل اپنا ذاتی معاملہ ہے، قرآن میں اس کا بھی پورا طریقہ بھی بتایا گیا، پہلے تو آپس ہی میں بات کریں، آپس ہی میں ایک دوسرے کو سمجھا لیں، ایک دوسرے کو جو خود ہی سختی تک بھی کر لیں، مگر آپس میں سمجھا لیں، نہیں ہوتا تو رشتہ داروں تک بات پہنچے، پھر بھی نہیں ہوتا تو آگے اور بڑھ کر حکم بنائے جائیں، رشتہ داروں میں سے بھی حکم بنا لیے جائیں دونوں طرف کے ایک کو ملا کر، تو ان کے بھی جھگڑے کو پھر روکنے کی کوشش ہو نا، ایسا نہیں ہو کہ وہ بس لڑائیاں ہی ہوتی رہے، جھگڑے ہی ہوتے رہے، نہیں، ہر جھگڑے کا اختتام کروانے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، خواہ مداخلت ہی کرنا پڑ جائے تو ان کو روکو، اور پھر کہا جاتا ہے واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کس طرح سمجھ میں آتا ہے نا کہ اللہ کی رحمت انہی کے ساتھ ہے جو تقوی پر قائم رہتے ہیں نا۔ آپس میں جن کے اختلافات ہوں انہیں بھی تقوی کی روش کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے، تقوی میں کمی تھی تو یہ لڑائی تک نوبت پہنچے نا، لیکن وہ لوگ بھی جو اصلاح کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے بھی خاص ہدایت ہے یہاں پہ واتقوا اللہ کی، کہ ایسا نہیں ہو کہ وہ کوئی اختلافات کو ہوا دینے والا کام کر دیں، یا کسی اور وجہ سے ایک فریق سے زیادہ ہمدردی ہو، ایک سے زیادہ ہمدردی ہے تو کیا ہوگا کہ اسی کا پوائنٹ آف ویو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہوگا نا انسان کے، اور دوسرے کی بات سمجھ میں آنا مجھے مشکل ہو جائے گا، تو اس سے یہی ہے کہ تقوی اگر ہو تو اس بات کی فکر ہو کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ میں ہی زیادتی کرنے والا بن جاؤں، دونوں میرے بھائی ہیں، دونوں کی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی بھی پوری بات سننے کی ضرورت ہے، اس کی بھی پوری بات سننے کی ضرورت ہے، دونوں کو اللہ کی طرف، اللہ کی بندگی کی طرف بلانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات یہاں پہ اگرچہ ایک خاص کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے نا، جیسا ہم نے پچھلی آیت جو پڑھی تھی، دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو وہ بات بتانے کے بعد پھر یہ بات کہی گئی
کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ آپس میں مومن بھائی ہیں. لیکن یہ آیت جو ہے وہ تمام معاملات میں ہمیشہ کے لیے ایک یاد رکھنے والا اصول ہمیں دے رہی ہے نا. ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. پھر اس کے بہت کچھ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے درمیان پھر کیسا تعلق ہونا چاہیے نا. اس رشتے کے قائم ہونے سے کیا کچھ ہم پر لازم آتا ہے. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی بہت ہی ہمیں رہنمائی ملتی ہے نا. بہت سی احادیث ہیں جو یہ بات ہمیں سمجھانے والی ہیں کہ مومن کا مومن آپس میں کیا تعلق ہے. ایک تو حدیث وہی ہے بالکل اسی معنوں میں، مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جیسے بخاری کی حدیث ہے، حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں پر بیعت لی. مسلمان ہونے کے بعد جو بیعت لی جاتی تھی اس میں سے خاص چیز ہے، جو چیزیں ہیں، سب سے پہلی چیز تو نماز ہے. نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ دیتا رہوں گا. نماز اور زکوٰۃ کی تو اہمیت کا ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. پھر تیسری بات یہ کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. خیر خواہ رہنا بہت ہی وسیع بات ہے جو سمجھنے کی. بالکل ان کی بھلائی چاہنا، جیسے اپنے چاہتے ہیں ویسے ان کی بھلائی چاہنا. اور پھر ایک اور حدیث ہے وہ بھی بخاری کی ہے، مسند احمد میں بھی آئی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر. اب پیچھے ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح ایک مومن کا کیا رویہ ہوتا ہے، وہ بیزار ہوتا ہے، وہ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، کہ تمہارے دل میں جیسے اللہ نے نفرت دے دی کفر فسوق اور عصیان سے. اور وہ فسق ہے کیا، کفر کیا ہے، اس کی تشریح بھی یہاں مل رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ کس طرح گالی دینا، کسی کو برا بول دینا، زبان سے کسی کو برا بولنا ایک مومن کو وہ فسق ہے. اور اس سے جنگ کرنے، لڑائی کرنے پہ تل جائے انسان تو وہ تو کفر تک بات پہنچ جائے گی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ایک روایت ہے کہ اور وہ بھی مشہور ہی ہے، اس میں خطبے میں بھی آتی نا آخری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، مسلم کی حدیث، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے. اور ایک ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اس کی تذلیل نہیں کرتا. اور ایک آدمی کے لیے یہی شر بہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. اور ایک مشہور حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئے، سہل بن سعد ساعدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روایت کرتے ہیں کہ اگر گروہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کا تعلق ویسا ہی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے، وہ اہل ایمان کی ہر تکلیف کو اسی طرح محسوس کرتا ہے جس طرح سر جسم کے ہر حصے کا درد محسوس کرتا ہے. اور ایک اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے جس میں ہے کہ مومنوں کی مثال، آپ اچھا جو پہلے سنا رہی تھی وہ مسند احمد کی حدیث تھی اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس میں آتے ہیں کہ مومنوں کی مثال آپ آپس کی محبت اور وابستگی اور ایک دوسرے سے تعلق میں اور ایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملے میں ایسی ہے جیسے جسم کی حالت ہوتی ہے. کسی عضو کو بھی تکلیف ہو تو سارا جسم اس پر بخار اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث ہے جس میں بخاری اور ترمذی کی، اس میں دیوار سے تشبیہ دی آپ سے نے کہ مومن ایک دوسرے کے لیے ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر ایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے، ایک دوسرے سے جڑ کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کو جیسے سنبھال رہے ہوتے ہیں. وہ مومنوں کا تعلق جس احادیث ہے وہ سمجھایا گیا. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفت جیسے سورہ صف میں جو آتی ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان اللہ یحب الذین کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، کأنہم بنیان مرصوص، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں. سیسا پلائی بالکل آپس میں جڑی ہوئی ہو نا، ایسی دیوار جس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، آپس میں اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. تو ان کی آپس کی محبتوں کو ہونا پھر اللہ کی خاص رحمت فرمایا گیا. سورہ انفال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا هو الذی، وہی ہے جس نے ایدک، آپ کی تائید کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب خطاب، بنصرہ، اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے سے،
اور وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنوں کے دل آپس میں جوڑ دیے. کہ الفا کیسے، جیسے الفت ڈال دی، دلوں میں الفت ڈال دی اللہ تعالیٰ نے، جوڑ دیے. اور پھر اور اللہ تعالیٰ اپنا احسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتے ہیں کہ لا انفقت ما فی الارض جميعا، کہ اگر تم خرچ کر دیتے پوری زمین میں جو کچھ ہے، الارض جميعا ما الفت، کہ تم نہیں ڈال سکتے تھے بین قلوبہم، ان کے درمیان الفت نہیں ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں، ولکن اللہ، لیکن اللہ نے الف بینہم، ان کے دلوں میں محبت ڈالی. اب ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح اسلام سے پہلے ان عربوں میں کیسی کیسی قبائلی رقابتیں تھیں، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہو، وہ آپس کی جنگیں خون خرابے تک ہوتے رہتے تھے نا. لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی محبت نے کس طرح انہیں آپس میں جسے جوڑ دیا نا، بالکل اسی طرح جو دنیا میں محسوس کی طرح. جب وہ بات ہوئی تو پھر دنیا میں انہیں کیسی کیسی کامیابیاں حاصل ہوئی. کہاں تو وہ آپس میں لڑ کے تو ختم ہو رہے تھے. اور دوسری جگہ آتا بھی ہے نا کہ بالکل سورہ آل عمران میں نا کہ بالکل آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رحمت کی، تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی. اس طرح سے وہ محبت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. اور وہ کس لیے ہوئی تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، کیونکہ ساری محبتوں پہ غالب ہو گئی تھی نا. اپنے قبیلے کی محبت، اپنے خاندان کی محبت، وہ عصبیت کے اوپر اللہ کی محبت جب غالب ہو گئی تو پھر وہ اختلافات آپس کے ختم ہو گئے. اللہ کے دین کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت قائم ہو گئی نا، ان کی محبتیں قائم ہو گئی. بالکل وہی چیز آج بھی ضرورت ہے مسلمانوں کے دلوں میں. اگر آپ سوچیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہو جائے تو اللہ کے بندوں سے ویسی محبت پیدا ہو سکتی ہے نا. آپ کے آپس میں وہ اختلافات کو بھلا دیں اور پھر دنیا میں بھی انشاءاللہ عزت اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں قرآن اور حدیث میں اس محبت کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کی کیسی کیسی ترغیب بھی دلائی گئی. مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ لا تؤمنوا حتی تحابوا، کہ تم اس وقت تک مومن نہ ہوگے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور ایک اور حدیث ہے کہ من احب للہ وابغض للہ وآت للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، مشہور حدیث ہے کہ جس نے محبت کی تو صرف اللہ کے لیے، دشمنی کی تو صرف اللہ کے لیے، کچھ دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو ایمان مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ محبت ہو اللہ کے لیے ہو، نفرت ہو تو اللہ کے لیے ہو، جو کام ہو اللہ کے لیے ہو. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے نا کہ میرے لیے ان لوگوں کی محبت واجب ہو گئی. بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اوپر محبت کو واجب کر لے. کون لوگ ہیں وہ؟ ہمیں بھی اس طرح بننے کی ضرورت ہے. کون ہے جو میرے لیے آپس میں محبت کریں، میرے لیے ساتھ مل کر بیٹھے، میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے جائیں اور میرے لیے ایک دوسرے پر مال خرچ کریں. اور سمجھ میں آتا ہے کہ محبتوں کو قائم کرنے اور قائم رکھنے کے لیے کوشش بھی کرنے کی ضرورت ہے. کہ کیا کچھ کرنا چاہیے، وہ ایک لمبا موضوع. صرف یہی حدیث پڑھ رہی ہوں سنا رہی ہوں تو اپنے اوپر ہی شرمندگی ہو رہی ہوتی. آج کل کا جو ماحول ہے، جیسے حالات ہیں، کس طرح یہی چیزوں پہ عمل نہیں ہو پاتا. لیکن اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے نا کہ محبتیں قائم رہیں، قائم ہوں. کیا کیا اس کے لیے کرنا چاہیے. عملی تدبیریں اگرچہ کہ بہت ہی پورا اس پہ درس ہی ہو سکتا ہے، لیکن ان سے تفصیل میں نہ بھی جائیں تب بھی جب ہم یہ بات پڑھ رہے ہوں تو ہمیں تھوڑا بہت سوچنے کی تو ضرورت ہے کہ عملی تدبیریں کیا ہوں نا کہ محبتیں قائم رہیں، جس کا اتنا بڑا صلہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر محبت کو واجب کر لے. اس کے لیے جیسے اگر سوچیں، بلکہ تدبیریں سوچنے سے پہلے تھوڑا اور موٹیویشن قرآن اور احادیث سے جو ہمیں ملتا ہے وہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے اس کا آخرت میں بھی کیا کچھ صلہ ہے نا. اس کی بھی احادیث اگر یاد کر لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے اس کے لیے. بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہی کی جو حاصل ہونے کی بات ہو رہی تھی وہ بھی ایک حدیث ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا کیا جانتے ہو کہ اعمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. کسی نے نماز اور زکوٰۃ کہا،
کسی نے جہاد، آپ نے فرمایا کہ صرف اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی اللہ کے نزدیک تمام اعمال سے زیادہ محبوب ترین ہے، احب الاعمال الی اللہ، کہ سب سے زیادہ اللہ کو وہ پسند ہے۔ اور ایک بحقی کی حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے سوال کیا کہ ایمان کی کون سی کڑی مضبوط ترین ہے؟ انہوں نے جواب دیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا اللہ کی راہ میں دوستی اور اللہ کی راہ میں دشمنی، وہ مضبوط جیسے کڑا ہو جس کے ذریعے سے اللہ سے جڑ جائے انسان نا۔ اور ایک حدیث ہے کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ و تفرقا علیہ، یعنی وہ دو آدمی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے آپس میں محبت کی، اس کے لیے جمع ہوئے، اس کے لیے علیحدہ ہوئے، تو ان پر اللہ کی جیسے رحمت ہو۔ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت ہوگی؟ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپس میں جمع کر دے گا، وہ جو دنیا میں جنہوں نے ایک دوسرے سے محبت کی۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، کہ یاد بھی ہوگی وہ حدیث تو اکثر ہم سنتے رہے کہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے کس کس کو جگہ ملے گی، تو اس میں جیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا کہاں ہے وہ جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے تھے، آج کے دن میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، آج کے دن سوائے میرے سائے کے کوئی سایہ نہیں۔ اس طرح وہ اس دن قیامت کے دن جب کیا حال ہو رہا ہوگا، کیسا سخت دن ہوگا جس کی تفصیلات اور اتنی پڑھتے بھی رہے ہم، تو وہ اس دن عرش کے سایہ حاصل کرنے کی بہترین تدبیر کہ اللہ کے بندوں سے محبت کریں، اللہ کے ان محبتوں کو قائم کریں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے ترمذی کی معاذ بن جبل کی روایت کہ جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں نور کے ممبر ہوں گے، انبیاء اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہوں گے، انبیاء اور شہداء بھی ان پہ جیسے رشک کریں کہ کیا ان کی شان ہے نا۔ ایسا وہ مقام انہیں وہاں ملا ہوگا جنہوں نے دنیا میں آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت کی ہو۔ اس کے لیے پھر ہم کیا تدبیریں اختیار کریں، کیا ہمیں کرنا چاہیے پھر ان محبتوں کے لیے؟ سب سے بڑی چیز تو وہی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو، اس کی بھلائی چاہنے والا ہو۔ بھلائی چاہیں کس طرح، کیسے خیر خواہی ہو، کیسی بھلائی ہو، اس کے لیے ایک جامع حدیث اکثر ہم یاد کرتے رہے ہیں، جو آپ کو بھی یاد ہوگی ہی، کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے پسند ہے نا۔ ایک بہترین اسٹینڈرڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا سمجھنے کے لیے، بہت ساری باتوں کے بجائے ایک چھوٹی سی بات اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی، اس سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کیا کچھ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ دوسرے ہماری غیبت کریں، کیا ہمیں پسند آتا ہے؟ کوئی ہم سے منہ پھیر لے، ہم بات کر رہے ہوں، ہمیں پسند کیا ہمیں پسند آئے گا؟ ہم کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہوں، وہ پیچھے کر لے، کیا ہمیں پسند آئے گا؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں نا جو ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت اس سچویشن میں مجھے کیا اچھا لگے گا، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک تو ہوا کہ جو انصاف کا معاملہ کرنا، قسط کا معاملہ، عدل کا معاملہ، وہ تو پیچھے پڑ ہی رہے تھے، لیکن اس سے بھی بڑھ کے ایثار کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی نا۔ اس کی انشاءاللہ بھی سورہ حشر ہم پڑھ رہے ہوں گے تو اس کی اور تفصیل سمجھیں گے۔ وہاں پہ تعریف کی گئی ہے کہ کس طرح انصار کی تعریف ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے مہاجر بھائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، پھر جو خود کے لیے پسند ہے اس سے بھی زیادہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کریں۔ اور صحابہ کرام کے طریقے ہوتے بھی تھے نا، خود بھوکے رہ جاتے لیکن دوسرے کو اپنا کھانا دے دیتے، اپنے جو خود جس سے پیٹ بھرنا ہے وہ کھانا اپنے مہمان کو کھلا دیں۔ اور اسی طرح اور بھی کئی معاملوں میں اپنے اوپر دوسرے مومن بھائی کو ترجیح دینا، ان کی ضرورت کو ترجیح دینا۔ پھر یہ کہ رحمت کا معاملہ کرنا، پیچھے ہم سورہ فتح کے جو آخری رکوع پڑھ رہے تھے اس میں انشاءاللہ ہم نے کچھ تشریح کی ہو، شاید بہت تفصیل میں ویسے نہیں گئے، مگر رحماء بینہم جو کہی گئی وہاں پہ صفت جو بتائی گئی خاص صحابہ کرام کی بتائی گئی، لیکن وہی صفت مومنوں کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے نا۔ آپس میں رحمت کا معاملہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم ہونا مومنوں کا، وہ بھی ایک بڑی بات ہے نا، تفصیلی بات ہے کہ کس طرح سے انہیں رخصت دینا، ان کی برائیوں پہ پردہ ڈال دینا، انہیں معاف کر دینا، اور سبھی کچھ اس میں آ جاتا ہے نا رحماء بینہم میں، کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا معاملہ رکھنا۔
ایک سوچے ماں ہی کیا سوچ لیں اپنے بچوں پہ کیسی رحمت کرنے والی ہوتی ہے نا، کتنی تکلیفیں اسی اولاد سے اٹھا رہی ہو، پھر بھی ان کا ہی بھلا چاہ رہی ہو، ان کے لیے پھر بھی سب کچھ کرنے کو تیار ہو. تو وہ یعنی بہترین رحم کی مثال ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ویسی محبت ڈال کر کروا دی ہے. اور وہ محبت دوسروں کے لیے اتنی دل میں نہیں ہو تب بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے. ویسے ہی رحمت کا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. مومنوں کی صفات کچھ دوسری جگہ آتی ہے نا سورہ آل عمران میں، کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں، ضبط کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. غصہ بھی آئے تو ایسا نہیں ہوتا کہ غصے کے حوالے ہو کر غصہ اتار رہے ہوں، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گناہ کر ڈالیں یا ان کا واپس دل دکھا دیں یا قطع تعلق کر لیں یا کچھ اور کسی طریقے سے بدلہ لینے کی کوشش کریں. اس کے بجائے غصے کو پی جائے، غائب کریں. غصہ پھر پی جائے بھی تو جا کے کچھ اور بن جاتا ہے، کسی اور غلط طریقے سے نکلتا ہے. اس کے لیے معاف کرنے کی بھی بات ہے کہ لوگوں کو معاف کر دیں. معاف کرنے کی بات تو پھر سورہ نور میں تو کتنی ہم اس کی اچھی طرح سمجھ کر بھی آئے ہیں کہ کتنا زیادہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے نا. ایسے لوگ بھی تک بھی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے لیے ان کی بیٹی اتنی پاکیزہ بیٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پاکیزہ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ پہ اتنا برا غلط بہتان لگا دیں، اتنا بڑا الزام لگا دیں، اور پھر بھی ان کے لیے بھی وہاں پہ کہا گیا کہ کیا لوگوں کو نہیں چاہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے؟ جو اگر چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ لوگوں کو معاف کر دو. ایسے لوگوں تک کو معاف کرنے کی وہاں پہ ترغیب دلائی گئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ کتنی انتہا ہے لوگوں کو معاف کرنے کی نا. ذرا ذرا سی تکلیف سے، ذرا ذرا سی بات کو ہم پکڑ کے ساری عمر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہم معاف کرتے رہیں. اور معاف کرتے رہیں تو ہی اپنا بھی دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اپنے دل کی بھی آگ بجھ جاتی ہے، اب یہ آگ بھڑک بھی نہیں اٹھتی، پھر آپس کے بھی تعلقات بہتر ہوتے ہیں نا. پھر اور بھی ترکیبیں جب بتائی گئی، ایک تو انسانوں کی قدر کرنا بھی نا، کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سوچے مومن بھائیوں کو اگر ہمیں ساتھ دیا ہے، مسلمانوں میں پیدا کیا ہے، تو وہ بھی کتنی اللہ کی رحمت ہے نا. ان کا ساتھ ملنا جیسے بھی وہ ہے، ان کی قدر کرنا، ان کی وجہ سے ہمیں کمیونٹی مل رہی ہے، ہمیں ان کا ساتھ مل رہا ہے، کیا کچھ مل رہا ہے. ان سے جو تکلیفیں ہو رہی ہوں اس سے صرف نظر کر لے انسان، اس کو بھول جائے، اور جو کچھ ان کی وجہ سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس کی قدر کر لیں نا. اللہ کے شکر گزار ان کے لیے ہوں. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں سکھائی بھی گئی نا یہ بات، جیسے حکم کی طرح آتی ہے. آپ کے مومنوں کے ساتھ سورہ کہف میں ہے، وہ آیت نکالی نہیں ہے میں نے، لیکن وہاں پہ یہی بات ہے نا کہ ان کی معیت پہ آپ مطمئن رہیں کی بات ہے. جیسے بھی ہو مومن، دوسرے لوگ کچھ اور کہہ رہے ہوں، آپ کے ساتھیوں کو آپ سے دور ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ تو ان کی معیت پہ مطمئن رہیں. وہ غلام ہیں، وہ غریب ہیں، وہ چند نوجوان ہیں، لیکن آپ ان کی معیت پہ بس مطمئن رہیں. تو اور وہی بات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نیک بندے ہیں اور ان کے ساتھ محبت ہو، ان کی معیت پہ اطمینان ہو. پھر اس محبت کو اور پھیلانے کے لیے حدیث بھی ہے نا کہ کس طرح سے سلام کو پھیلانے کی بات ہے نا. مشکات کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، لا تدخلون الجنت، تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگے، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور مومن اس وقت تک نہ ہوگے جب تک کہ باہم محبت کرنے لگو. الا ادلکم، کیا نہیں میں تم کو بتاؤں، الا شیء، وہ چیز اذا فعلتموہ، اگر وہ تم کرو، تحاببتم، تو تم آپس میں محبت پیدا ہوگی. وہ کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. مسلمانوں پہ جو 6 حقوق والی حدیث ہے وہ بھی ڈھونڈ کے ضرور ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو یاد کریں. اس سے بھی سلام کی بات آتی ہے نا کہ ایک دوسرے کو جب کوئی سلام کرے اس کو جواب دو. تو بلکہ جب تم ملو ایک دوسرے سے تو سلام کرو. سلام سب سے پہلے محبت کی جیسے ابتدا کروا دیتا ہے، محبت پھیلانے والی چیز ہے اس میں. اور سبقت کرنے کی بھی کیسے امید دلائی گئی نا کہ جو پہلے سلام کرے وہ اللہ کی رحمت سے زیادہ قریب ہے. اس میں یہ نہیں ہو کہ انسان خدا کر کر بیٹھے کہ دوسرا مجھے سلام کرے، دوسرا نہیں کر رہا، اچھا میں تو نہیں کرتا. اس کے بجائے اگر پتہ ہو اس سلام کے لیے کتنی، ایک سلام کرنے سے کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، تو انسان خود ہی بلکہ دوسرے کو موقع نہیں دے، خود آگے بڑھ کے خود سلام کر رہا ہو نا، کہ خود سلام کرے، خود اللہ کے قریب ہو جائے نا.
اور پھر ایک اور حدیث ہے جس میں مسلم کی حدیث ہے کہ نیکیوں میں سے کسی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ وہ اتنی ہی ہو کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، اور ان کو دیکھ کر جیسے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ کتنا کیا خرچ ہوتا ہے، کیا تک مشکل ہوتی ہے نا اس میں، اور سوچے نیکی کتنی بڑی مل جاتی ہے، صرف مسکرا کر دیکھ رہے ہو، خندہ پیشانی سے مل رہے ہو، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلائی کہ اسے حقیر مت سمجھو، وہ بھی نیکی کر ڈالو نا۔ اور کیسی یہی چیز دلوں کے جیسے غبار کو دور کر دینے والی ہوتی ہے نا، کسی اور کوئی بدگمان ہو رہا ہے، کوئی اور کچھ اور اس کے ذہن میں بات آ رہی ہے، لیکن ہم اچھی طرح مل رہے ہوں، دوسرے کا بھی دل صاف ہوتے دیر نہیں لگتی نا۔ تو انشاءاللہ ان محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے ہم یہ پوری کوششیں کرنے والے ہوں۔ کوششیں بہت سی ہیں مگر تھوڑی سی ہم نے یہاں پہ یاد کی ہے، اور بھی اس پہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ کر لیں تو پھر اس کا کیا بدلہ ہے۔ وہ حدیث بھی ایک ہم بس یاد کر لیتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے کہ جنت میں یاقوت کے ستون اور ان پر زبرجد کے بالا خانے اور ہوں گے، اور ان کے دروازے ایسے چمکدار ہیں جیسے تارے چمکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون لوگ ہوں گے ایسے مقام پہ رہنے والے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ کے لیے باہم محبت کرتے تھے، ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی ملاقات کو جاتے ہیں۔ اس طرح حدیث ہمیں بار بار یاد دلا رہی ہیں کہ جو کیا کرنے کی ضرورت ہے نا، مل کر بیٹھنا، ایک دوسرے کی ملاقات کو جانا، ایک دوسرے سے محبت کو بڑھانا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں وہ سب کرنے کی توفیق دے۔ کتنا آسان کام بھی ہے، تو اگر سوچیں تو دنیا میں بھی اس میں کتنے سکون انسان کو ملتا ہے نا، ایک دوسرے سے جب ملے تو کیسی خوشی سکینت دل میں آتی ہے جب اپنے جیسوں سے، اللہ پہ ایمان رکھنے والوں سے ہم ملیں، ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور اس کے ذریعے پھر محبت بڑھا لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے لیے اتنے آخرت کے بدلوں کی بھی امید دلاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔